Assalamu alaikum. Welcome to the third topic which is constitution. देखिए हम constitution को पहले छोटा सा डिस्कस कर चुके हैं, constitution क्या चीज़ होती है. आज हम इसको इस पोर्टफोलियो में देखेंगे कि constitution को हम कंपेयर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हवाले से. उसके लिए बेहतर ये होगा कि हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहले डिस्कस हो चुका है कि दैट इज द स्केलेटन ऑफ अ कंट्री. ये सबसे प्राइम लॉ होता है. मकसद बताने की इस जगह पे ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा तरीक़ाकार है, एक ऐसा तरीक़ाकार वज़ा करता है, एक ऐसा तरीक़ाकार बताता है, एक ऐसा प्रोसीजर बताता है जिसके तहत मुल्क के अफेयर्स चलाए जाते हैं और कानून साजी की जाती है. जो कानून साजी की जाती है वो आवाम की भलाई के लिए की जाती है, आवाम के फ़ायदे के लिए की जाती है. और आवाम के फ़ायदे के लिए जो कानून साजी होती है, लॉज बनते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इफ़ नॉट ऑल देन मोस्टली वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के पोर्टफोलियो में कवर होती हैं. यही इसका क्रस्ट है, यही इसका नट शेल है, यही इसका मेन थीम है. इसीलिए जो चीज़ आपके कोर्स में शामिल की गई है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो कि एडमिन करेगा पब्लिक एट लार्ज को, पब्लिक को एड्रेस कर रहा होगा. और लॉ मेकिंग जो है दैट इज अंडर द पोर्टफोलियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का. जो आइन है वो बताता है कि किस तरीक़ेकार के मुताबिक जो लॉज हैं वो बनाए जाते हैं. लोगों की भलाई के लिए लॉज बनाने का तरीक़ाकार क्या है, ये चीज़ ये वज़ा करेगा, ये चीज़ बताएगा. जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्केलेटन है, वो मेन स्केलेटन है, वो ढांचा है जिस ढांचे के ऊपर बाकी तमाम कवानीन जो हैं वो बनाए जाते हैं. वो तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक जो कवानीन है वो बनाए जाते हैं. इट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल के लॉज को बनाने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल है दैट इज नोन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. जो ऐसे थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए जो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में आम तौर पे जो उसके सेक्शंस होते हैं ना, यानी पॉइंट्स जो होते हैं, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, 4, 5, 6 वगैरह वगैरह जो पॉइंट्स होते हैं वो उनको आम तौर पे रेफर किया जाता है आर्टिकल के नाम से. आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3. जबकि जो आम और दूसरे कवानीन है उसमें जो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 उनको सेक्शन के हवाले से याद रखना. सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 नॉर्मली इस तरह ही आर्टिकल्स बनाए जाते हैं. मैं पूरी दुनिया के आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ. और अगर हम बात करें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जो नंबर 1, 2, 3 जो पॉइंट्स हैं उनको भी आर्टिकल के नाम से ही याद रखा जाता है. सो बहरहाल लॉन्गेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है जो कि 444 आर्टिकल्स हैं और जो उसके चैप्टर्स हैं जो उसको पार्ट्स बनाए हैं दैट इज 12 स्केड्यूल्स. और उसमें अब तक सारे मिला के अब तक जो है वो 118
امینڈمنٹس کی گئی ہیں, اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں, جبکہ جو دیٹ واز دا لانگیسٹ, سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن, سب سے وسیع کانسٹیٹیوشن وہ انڈیا کا, اور سب سے چھوٹا کانسٹیٹیوشن, سب سے مختصر کانسٹیٹیوشن جو ہے شارٹیسٹ, دیٹ از آف یو ایس اے کا, امریکہ کا جو ہے وہ سب سے چھوٹا کانسٹیٹیوشن ہے, جس کے 7 آرٹیکلز ہیں اور وہی ان کا کانسٹیٹیوشن ہے, جبکہ اس پہ جو امینڈمنٹس یعنی اس میں تبدیلی, ایک طرح کی تبدیلی جو کی گئی ہے وہ 27 ہے. دیٹ از دی لانگیسٹ اینڈ سیکنڈ ون از دی شارٹیسٹ کانسٹیٹیوشن. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے آئین کی, اپنے کانسٹیٹیوشن کی. جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی نے 10 اپریل 10 اپریل کو پاس کیا تھا. جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس وقت ایک لیجسلیٹو اسمبلی بنی تھی, نیشنل اسمبلی نہیں تھی جس سے یہ پاس ہوا تھا. اس لیجسلیٹو اسمبلی میں جو یہ پاس ہوا تھا وہ 10 اپریل کو پاس ہوا تھا, اور پھر یہ ریکٹیفائی کر دیا گیا تھا کہ ہاں جی ہمیں منظور ہے. وہ 14 اگست 1973 کو, 14 اگست کو کیا گیا تھا. یہ بڑی مزے کی انٹرسٹنگ بات ہے. پاکستان کی جو اسمبلی ہے, جو ریپرزنٹیٹیوز کی اسمبلی ہے, جس میں ہم اپنے منتخب نمائندے بھیجتے ہیں, اس کا نام نیشنل اسمبلی ہے. دنیا بھر میں جو نیشنل اسمبلی یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی نام رکھے ہوتے ہیں. کانگریس کا نام رکھا ہے, امریکہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, کانگریس کا نام رکھا ہوا ہے. اور لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے وہ ریفر کرتی ہے اس اسمبلی کو جو کہ آئین بنا رہی ہوتی ہے, عام طور پہ آئین بنا رہی ہوتی ہے. کوئی ایسا ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے. پاکستان کی موجودہ اسمبلی نیشنل اسمبلی ہے, جبکہ انڈیا والے اپنی اسمبلی کو اب تک لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں. ہسٹری دیکھتے ہیں جناب. ہماری جو ہسٹری ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی تھی آئین سازی کے حوالے سے. سب سے پہلے تو پاکستان میں جو 1937 کے جو رولز تھے, ان رولز کے تحت ہی جو انڈیا, جو مشترکہ انڈیا, یعنی جس میں انڈیا, پاکستان, اس وقت کا بنگلہ دیش وغیرہ, وہ سارے ملا کے جو ایک ملک تھا جس کو بر صغیر کہتے ہیں, اس میں 1937 کے رولز کے مطابق, 1937 کے قانون کے مطابق ہی پاکستان کو 14 اگست 1947 کے بعد چلایا جاتا رہا. اور اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ہمارا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہو. تو وہ کانسٹیٹیوشن جو تھا, پہلا کانسٹیٹیوشن, وہ 1956 میں بنا. سیکنڈ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1962 میں آیا, اور اس کے بعد جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے وہ 1973 میں, ابھی جو ہم لوگ ذکر کر رہے تھے 14 اگست 1973 میں والا کانسٹیٹیوشن آیا, اور اب تک اس جو درمیان کا جو ٹائم ہے وہ مارشل لاؤ کی نظر رہا. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اب تک ٹوٹل جو ہیں وہ 20 امینڈمنٹس یعنی 20 تبدیلیاں کی گئی ہیں اب تک کی ساری ملا کے. اب یہاں سے جناب شروع ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لا کی حوالے سے, خاص طور پہ آپ لوگوں کے جو ایریا ہے, اگر ہم اس کو بات کریں گے تو اس کے حوالے سے جو ایریا ہے اس کا نام ہے ایڈمنسٹریٹو لا. کس وجہ سے آرٹیکل سے کو سپورٹ کرتا ہے, یا کون کون سے
پیرامیٹرز ہیں, کون کون سے آپ کے سٹک کہاں ہوتا ہے, آپ ایڈمنسٹریٹو لا کے تحت کس حد تک جا سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں جا سکتے ہیں, وہ موسٹلی جو ایریا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا ایریا وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے. فنڈامنٹل رائٹس جو کہ چیپٹر 1 ہے اور اس کے آرٹیکل 8 to 28 یہ ہے کانسٹیٹیوشن. اچھا, اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے, اور وہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو آپ کا سپریم لا ہے, جو سب سے بڑا قانون ہے کسی بھی ملک کا, اور پاکستان کے لیے بھی سب سے بڑا قانون جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے. کانسٹیٹیوشن سے آپ ماروا, کانسٹیٹیوشن سے باہر کوئی بھی اگر قانون بنایا جائے گا, کوئی بھی قانون بنایا جائے گا تو وہ وائڈ ہوگا. یہ ایک اور بحث شروع ہوتی ہے, یہاں سے پڑھ رہے ہیں, حوصلہ کریں, پڑھ رہے ہیں کہ وائڈ کیا ہوتا ہے. مختلف کسی چیز کو سے انکار کرنے کے, کسی بھی قانون سے انکار کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, یا 3 لیگل ٹرمز میں آپ سے یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا, وہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا. 3 لیگل ٹرمز شیئر کرنا چاہوں گا. ایک ہوتا ہے وائڈ, دوسرا ہے وائڈیبل, اور تیسرا ہے ویلڈ. ویلڈ جو ہر لحاظ سے مکمل ہے, ٹھیک ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی قانونی سقم نہیں پایا جاتا, یہ مکمل ٹھیک ہے. دیٹ از this one is valid, درست ہے. وائڈیبل جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, وائڈیبل کیا چیز ہوتی ہے؟ وائڈیبل کا سے مراد یہ ہے کہ کسی قسم کی, جب یہ کوئی قانون بنایا گیا تو اس میں کسی قسم کی کوئی قانونی کمی رہ گئی. اس کمی کو اگر پارٹیز چاہیں تو اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے, وہ وائڈیبل ہے. یا اگر پارٹیز چاہیں اور پارٹیز اسے ایگری نہ کریں تو اس قانون کو ختم کیا جا سکتا ہے, یا ان کے ریلیشن شپ کو, there is a matter of relationship between 2 persons, ریلیشن شپ ہے یار, آپ کے انٹرسٹ کا, ہمیشہ کی طرح آپ کے انٹرسٹ کا ایک اور ایشو آیا ہے, اور وہ ایشو یہ ہے کہ دیکھیے یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے, آپ کی توجہ اس پہ خاص طور پہ چاہتا ہوں. اگر مسٹر اے مسٹر بی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے گیا ہے اور بی کے ریزسٹ کرنے پہ اس کو گولی مار دی تو ایک آدمی مر گیا. دوسری پریپوزیشن, اب اے ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے بی کے پاس گیا ہے, اور بی نے اپنے بچاؤ میں, اپنی مال اور جان کے بچاؤ میں اگر اے کو مار دیا تو بھی دونوں صورتوں میں ایک آدمی کا قتل ہوا, ایک آدمی مارا گیا, ایک آدمی زندہ نہیں رہا. باٹم لائن, ایک آدمی زندہ نہیں رہا, لیکن دونوں کی امپلیکیشنز مختلف ہیں. دونوں صورتوں میں ایک شخص قتل ہو گیا, لیکن دونوں کی امپلیکیشنز بالکل مختلف ہیں. اس آدمی کو ڈاکہ ڈالنے کی اور قتل کرنے کی سزا ملے گی, جبکہ سیکنڈ ون جو ہے اگر وہ اپنے سیلف ڈیفenس میں اپنی حفاظت کے لیے قتل کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں ملے گی. اسی کنٹینیو کے حوالے سے ہم مزید آگے کی بات کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان, ایک لڑکا, آپ کو کہتا ہے آپ کے انٹرسٹ کا سبجیکٹ ہے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, تو ان کے درمیان علیحدگی کی مختلف وجہ ہو سکتی ہیں. باٹم لائن مختلف وجہ ہیں, باٹم لائن یہ کہ الگ ہو گئے ہیں, لیکن اس الگ ہونے کی وجہ مختلف ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ یہ کلیم کیا جا سکتا ہے بائی ایدر پارٹی کہ جب جناب ہماری شادی ہوئی تو اس وقت تک ہم ایج آف میجورٹی میں نہیں پہنچے تھے, اس وقت تک ہم 18 سال سے زیادہ کے نہیں ہوئے تھے, تو لہٰذا ہماری اس شادی کو یہ وائڈیبل ہے. ہم لفظ شروع کیا تھا وائڈیبل سے, کہ یہ ہماری شادی جو ہے وہ وائڈیبل ہے, یہ وائڈ ہو گئی ہے.
وائڈ ہو سکتی ہے، عدالت کی مرضی کے مطابق اس کو وائڈ قرار دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا وائڈیبل سے آپ کو سمجھ آیا۔ وائڈ کا اگر لفظ وائڈ استعمال ہو تو اس کو لیگل ٹرم ہے وائڈ ایب انیشیو، یعنی پہلے دن سے ہی باطل، یعنی یہ سمجھا جائے کہ یہ قانون یا یہ جو ان کا آپس میں لوگوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے، یہ کبھی آیا ہی نہیں، یہ کبھی بنا ہی نہیں، یہ کبھی ہوا ہی نہیں، یہ کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کیا، اس ریلیشن شپ نے کبھی ایگزسٹ کیا ہی نہیں۔ دیٹ واز وائڈ ایب انیشیو فرام ڈے ون۔ ایسے قانون کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وائڈ ہونا۔ سو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ اگر کوئی قانون بنایا جائے آئین سے متصادم، آئین کے اگینسٹ، آئین سے ماروا، آئین سے باہر اگر کوئی قانون بنا لیا جائے، آئین سے جو آئین کو سپرسیڈ کرتا ہو، جو آئین نے رستے متعین کیے ہیں، جو آئین نے طریقہ کار بتایا ہے، اس طریقہ کار سے آگے کی بات اگر کوئی قانون بنا بھی دیا جائے تو پریویل کون سا کرے گا؟ پریویل کرے گا آئین، پریویل کرے گا کانسٹیٹیوشن، دوسرا قانون جو ہے وہ پریویل نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ، مجھے امید آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی، مثال کے طور پہ اگر یہ قانون بنا دیا جائے کہ سوچنے دے یار، ہاں، کہ ایک شخص اپنی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے نہیں ہو سکتا۔ میں صرف ایگزامپل پہ سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ایسا کوئی قانون بنا دیا جائے تو ایسا قانون جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے۔ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو کہ قرآن اور سنت سے متصادم ہو، لہذا ایسا قانون کہ آپ اپنی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں، ایسا قانون نہیں بن سکتا اگر بنا دیا جائے۔ اور اگر بنا بھی دیا جائے، ظاہر ہے نہیں بن سکتا یار، جو ایم این ایس ہیں، جو قانون بنائیں گے وہ ہمارے اپنے منتخب لوگ ہیں، ان کو ہم نے منتخب کیا، اور ہم ایسے لوگوں کو منتخب نہیں کریں گے جو اس قسم کی کوئی بات کریں۔ تو مقصد بتانے کا، یہ صرف سمجھانے کی اگزامپل تھی، مقصد بتانے کا اس وقت آپ کو یہ ہے کہ پریویل کیا کرے گا؟ پریویل کرے گا کانسٹیٹیوشن، اور ایسا قانون وائڈ قرار پائے گا۔ تو اس تمام بات چیت کا جو بھی میں کر رہا تھا، اس کا نٹ شیل کیا ہے، اس سے ہم کیا چیز ایبسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریٹو جو لاز ہیں، وہ لاز قانون سے، اور قانون کا مطلب آئین سے متصادم قانون نہیں بن سکتے، کیونکہ لوگوں کو کچھ رائٹس ملے ہیں، اور وہ رائٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن نے دی ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کا چیپٹر 1 جو کہ فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق ہے، جس میں آرٹیکل 8 to 28، 8 سے لے کے 28 تک کے آرٹیکلز ہیں، وہ آرٹیکلز انشور کرتے ہیں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو۔ اور اس کے علاوہ 8 to 28 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 20 ہیں، بلکہ ان میں اے بی کر کے کچھ نہ کچھ اور رائٹس ہیں، لہٰذا یہ اس سے زیادہ تعداد میں بنتے ہیں، صرف 20 نہیں ہیں، جو کہ دنیا بھر کے بہت کم ایسے قوانین ہیں جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کو اس حد تک پروٹیکٹ کرتے ہیں جس طرح پاکستان میں پروٹیکٹڈ ہے۔ پڑھنا شروع کریں گے کہ کون کون سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ اوکے جی، پہلا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ ہے، کوئی اگر ایسا قانون بنایا گیا جو کہ کانٹراڈکٹری ہوا، مخالف ہوا، پہلا ہی جو آرٹیکل ہے وہ یہ ہے، نمبر 8 کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی ایسا لا بنایا جائے جو کہ کانٹراڈکٹری ٹو دی فنڈامنٹل رائٹس ہوں تو وہ وائڈ ہوگا۔ وائڈ ہم نے ابھی ذکر کیا، وائڈ کسے کہتے ہیں، وہ وائڈ ہوگا۔ ایسا سمجھا جائے گا کہ ایسا قانون بنایا ہی نہیں گیا، ایسا قانون کبھی آیا ہی نہیں، ایسا قانون کبھی پاس ہی نہیں ہوا، ایسا قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔
اگر کوئی فنڈامنٹل، تو یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. نمبر 1 پہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا، بن ہی نہیں سکتا. اس کے بعد بات کریں گے کہ لوگوں کی سیکیورٹی، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا، وہ تحفظ لوگوں سے متعلق کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تحفظ دے. لوگوں کو تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے ریاست نے عہدہ برا ہونا ہے، اور ایسا نہیں کر سکتی کہ اس سے متعلق اس کی مخالفت میں کسی قسم کا کوئی قانون بن سکے. اور پبلک ایڈمنسٹریٹو کے حوالے سے بھی آپ کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے اور ایسا قانون نہیں بن سکتا جو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہو جائے، لوگوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس پہ کوئی داغ ہے. ایسا کوئی قانون نہیں بن سکتا. اور کون اشور کر رہا ہے؟ آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس چیپٹر 1 جو ہیں وہ اشور کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی قانون نہیں بن سکتا، بن ہی نہیں سکتا. نمبر 8 ہے لاز contrary to the fundamental rights will be void. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. اگلی ہم بات کریں گے کہ کسی شخص کو قانونی طریقہ کار کے علاوہ اریسٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈیٹینشن میں نہیں رکھا جا سکتا، گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو قید نہیں کیا جا سکتا. ڈیٹینشن کا مطلب اسے قید نہیں کیا جا سکتا، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اس کی مخالفت میں کسی قسم کا کوئی قانون نہیں بن سکتا، بن ہی نہیں سکتا. اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، اور ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا جو ٹرائل ہو وہ بالکل فیئر ہو. فیئر مین، یہاں فیئر کا مطلب گورا نہیں ہے. فیئر کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو، انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو. اس کے اوپر جو چارجز ہیں، جو اس سے شکایات ہیں، وہ شکایات اس کے حوالے کی جائیں گی، اور اس کو پورا موقع دیا جائے گا کہ ان کا جواب دے. اور اس میں ان جوابوں سے اگر عدالت مطمئن ہوگی تو اس کو چھوڑ دے گی، اور اگر ان جوابوں سے مطمئن نہیں ہو تو ایسے شخص کو سزا دی جائے گی، جا سکتی ہے میں کہنا چاہتا، لیکن اس کو سزا دی جائے گی. اگر ان جوابوں سے مطمئن نہ ہو تو اس کو سزا دی جائے گی. اور یہ ہر شخص کا حق ہے، یہ ہر شخص کا حق ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل ملے، اور اس کو غیر قانونی طور پہ اس کو اریسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو ڈیٹینشن میں نہیں رکھا جا سکتا. اسی فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے مزید آگے پڑھ رہے ہیں کہ سلیوری کہتے ہیں سلیو بنانا، غلامی سے چھٹکارا. غلام کسی کو نہیں رکھا جا سکتا. کسی انسان کو غلامی میں رکھنا وہ غیر آئینی ہے. اسی طرح زبردستی کسی سے مزدوری کرانا وہ بھی غیر آئینی ہے. اور ان کی ممانعت کی گئی ہے. کسی شخص کو آپ غلام نہیں رکھ سکتے یا زبردستی مزدوری نہیں کرا سکتے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ قانون کی وائلیشن نہیں کر رہے بلکہ آپ آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. اس پہ آپ کے سوال ضرور اٹھ سکتے ہیں کہ سر وہ فلاں علاقے میں تو جو زمیندار ہے، اس زمیندار کے کمی وہ تو جناب زبردستی کام کراتے ہیں، اور وہ جانا چاہیں اپنا علاقہ چھوڑ کے تو ان کو جانے بھی نہیں دیا جاتا، اور ان پہ ظلم و ستم رکھا جاتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی تھوڑا سا ایڈ کر لیتا ہوں. اسی کی کنٹینیوشن میں بھی تھوڑا سا ایڈ کر لیتا ہوں. جب نمبر 1 آپ کو قانونی طور پہ
تحفظ حاصل ہے. آپ جب تک اپنی آواز بلند نہیں کرتے، جب تک آپ نہیں بتاتے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ کو کسی قسم کی امداد کہاں سے مل سکتی ہے؟ سر وہ تو اتنا زوردار زمیندار ہے. کیا زمینداروں کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ایگزامپل شیئر کر رہا ہوں، میں صرف ایک ایگزامپل شیئر کر رہا ہوں. کسی ایک سیگمنٹ آف پیپل، جیسے زمیندار ہو گئے، جیسے تاجر حضرات ہو گئے، جیسے بھٹے والے ہو گئے، جیسے میں کسی ایک سیگمنٹ آف پیپل کے خلاف بالکل بات نہیں کر رہا ہوں. میرا اس وقت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ کے پاس اس کی ریمیڈی موجود ہے. ریمیڈی آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آپشن، اپرچونٹی ہے کہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے، قانون اویلیبل ہے، قانون موجود ہے. اس قانون پہ چلنے کے لیے آپ کو اپنی آواز بلند کرنی ہوگی. تو جناب یہ بات تھی کہ جی ہمارا زمیندار اتنا ظالم ہے کہ اس کے خلاف کوئی آواز ہی نہیں اٹھا سکتا. تو آواز تو اٹھانی پڑے گی، بتانا تو پڑے گا. ایسے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، مطلب عدالت میں یا پولیس میں یا تھانہ کچہری، جی اس نے خرید رکھا ہے اور وہ اپنی مرضی. ایک تو یہ کہ جنرلائز کرنا، چیزوں کو جنرلائز کرنا، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جنرلائز نہ کریں. جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں تو کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. چیزوں کو جنرلائز نہ کریں. یہ ہسپتال میں جو کوئی جاتا ہے وہ تو مرنے کے لیے ہسپتال جاتا ہے. جنرلائز نہ کریں، جو اسپیسیفک ایشو ہے اس پہ بات کریں. ہم فرض کرتے ہیں علاقہ اے کا زمیندار ایسا ہے کہ وہ بہت ظالم ہے، اور اس کے پاس یہ علاقہ اے کا انڈسٹریلسٹ ایسا ہے، یہ علاقہ اے کا بھٹے والا ایسا ہے. یہ سارے میں تمام ایگزامپلس نہیں دیتا، صرف بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ. اگر کوئی ایسا شخص ہے تو آپ کے پاس یہ نمبر 1 اپنی آواز بلند کرے، اور ہمارا جسٹ بیکم اے بلیور آف یور سسٹم، کہ آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ اپنی آواز. دیکھیے میرے ایک مثال یاد آ گئی. ایک تو یہ جملہ مکمل کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنی آواز کو ضرور بلند کریں. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. میں اپنے کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کر رہا تھا. اسٹوڈنٹس کو میں نے بتایا کہ اپنی آواز ضرور بلند کریں. تو لڑکے نے کہا جی میں نے آواز بلند کی تھی. ایک آدمی تھا، وہ اپنی بیوی کو باہر مارتا تھا، گھر پہ مارتا تھا. اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کیا ہمیں سچائی کا ساتھ دینا چاہیے ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا جی اپنی بیوی کو مارتا تھا، میں نے اس کو روکا. وہ گلی میں نکال کے مار رہا تھا، میں نے روکا. میرا کزن ساتھ کھڑا ہوا تھا. بیوی اس سے کہا کہ کیوں مار رہے ہو؟ تو اس آدمی نے ہم سے کہا تمہیں کیا ہے؟ گالی دی. میرے کزن نے اس کو اینٹ مار دی. بیوی نے بیان بدل دیا تھانے میں جا کے کہ یہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ دونوں لڑکے اوباش نوجوان ہمیں تنگ کرنے کے لیے آئے تھے. اور پھر مجھے علاقہ جانتا تھا کہ یہ آدمی اپنی بیوی کو مارتا ہے، تو ہمیں تھانے کے سامنے بھی پیش ہونا پڑا. 2-3-4 گھنٹے وہاں گزارنے پڑے. یہ زیادہ ٹائم گزارنا پڑا. ابا جی کے ساتھ بھی معافیاں، چودھری صاحب سے بھی معافیاں، ساری چیزیں معافیاں ہو گئی. تو میں تو جی آواز نہیں بلند کروں گا. تو میں نے اس سے ایک بات پوچھی، وہی بات میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں. اس سے میں نے پوچھا تھا تو اب وہ آدمی ابھی بھی اپنی بیوی کو مارتا ہے، باہر نکال کے مارتا ہے. اس نے کہا جی اب وہ مارنا چھوڑ دیا. یہی سوال آپ کے ساتھ ہے. یہی سوال آپ کے ساتھ ہے کہ کیا چپ رہ کے ظلم سہنا کیا ایڈمیسیبل ہے؟ درست کام ہے؟ کیا آپ ایسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں؟ چپ رہ کے ظلم سہنا، کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آواز اٹھانی پڑے گی، آواز اٹھانی چاہیے. سچ کا ساتھ، حق کا ساتھ دینا چاہیے. مشکل پڑتی ہے، ضرور پڑے گی، بہت زیادہ مشکل پڑے گی، لیکن سچائی اپنا رستہ خود نکالتی ہے.
اور سر چھوڑیں، آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں، سیدھا سیدھا پڑھائیں، ہمیں کدھر آپ باغی بنا رہے ہیں. نہیں یار، باغی نہیں بنا رہا، میں تو آپ سے ایک آسان سی بات کرتا ہوں. آپ میں، ہم میں اور بھینسوں میں فرق ہونا چاہیے. ہمیں صرف اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ ہمارا کھانے کی جگہ آ گئی، یہ ہمارے پینے کی جگہ آ گئی، یہ ہمارے سونے کی جگہ آ گئی. تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. اپنے آپ کو ہمیں سر اٹھا کے جینا چاہیے. ہمیں اپنے آپ سے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا بچہ جب یہ کہے کہ جی ابا جی وہ پڑوس سے پھیر پٹائی ہو رہی ہے، تو ہم اس کو یہ نہ کہیں چپ کر جاتے، کیوں کر رہے اس طرح. میرا خیال ہے ہو سکتا ہے آپ اس خیال سے متفق ہو سکتا ہے نا متفق ہوں. میں زبردستی تو ظاہر کر نہیں سکتا ہوں، میں تو اپنی رائے دے سکتا ہوں. اور یہ رائے کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سلیوری اور فورس لیبر جو ہے، آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے کہ سلیوری اور فورس لیبر نہیں ہو سکتی ہے. اور جو ظالمانہ سزائیں نہیں دی جا سکتی آئین کے مطابق، نیکسٹ پڑھ رہے ہیں، آئین کے مطابق جو ہے وہ ظالمانہ سزائیں نہیں دی جا سکتی ہیں کہ عبرت لوگوں کو ایسا باہر نکالا اور بندے کو سزا دی، کوڑے مارے اور پبلک کوڑے مارے، ایسے سزائیں دینا آئین تحفظ فراہم کرتا ہے. بروٹل قسم کی پنشمنٹس نہیں دی جا سکتی ہیں. ایسی سزائیں پبلک سزائیں، لوگوں کے سامنے ایسی سزائیں نہیں دی جا سکتی. فنڈامنٹل رائٹس ہیں جی، تحفظ فراہم کرتے ہیں. اور ایک دفعہ اگر کسی جرم میں سزا مل گئی ہو، اسے ڈبل پنشمنٹ کہتے ہیں. ایک دفعہ ایک جرم میں اگر سزا مل گئی ہو تو دوبارہ اسی جرم میں سزا نہیں دی جا سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص کو سزا مل چکی ہے چوری کی، تو اسی چوری پہ فرض کریں 12 جنوری کو اس نے ایک چوری کی ہے، تو 12 جنوری کی اس کو سزا مل گئی اور وہ 3 سال 2 سال 1 مہینہ 6 مہینے قید کاٹ کے باہر نکلا، تو دوبارہ اس نے جی آپ نے 12 جنوری کو جو چوری کی تھی اس کی سزا آپ کو دوبارہ ڈبل پنشمنٹ جو ہے، پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ. اور ہولینس آف ڈگنیٹی آف مین کا اس جگہ پہ مطلب یہ ہے کہ انسان کی عظمت کو تحفظ حاصل ہے. انسان کی عظمت کو تحفظ ہے. اس کی کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جس سے انسانی عظمت متاثر ہو. انسان کو ایک عزت دی گئی ہے بائی دی کانسٹیٹیوشن انڈر فنڈامنٹل رائٹس. اسی کو جناب ہم آگے دیکھتے ہیں تو یہ بات کریں گے کہ لوگوں کے پاس فریڈم آف موومنٹ ہے، آ جا سکتے ہیں کسی جگہ پہ، اور فریڈم آف اسمبلی ہے، اکٹھا ہونے پہ کسی قسم کا کی پابندی نہیں ہے. ہم لوگ بات کر رہے ہیں آپ کے پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں اس میں دفعہ 144 کے نفاذ کی. لہٰذا لوگوں کو فریڈم آف موومنٹ پہ آپ نہیں روک سکتے اور فریڈم آف اسمبلی پہ نہیں روک سکتے. ہاں، مگر آپ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ جی 4 سے زیادہ لوگ اور کوئی جھنڈا اٹھا کے اور اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے وغیرہ، آپ اس کے مطابق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکٹھا ہی نہیں ہوں گے. ہاں، آپ ان کے اکٹھا کرنے کا طریقہ کار وضع کر سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے. ویسے تو 144 جو ہے 144 کی جو آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے، 144 جو ہے وہ ابھی بھی ایکسٹریملی وہ لوگوں کو اس پہ کافی سارے اعتراضات ہیں کہ جی ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ کی بات چیت ہوتی ہے کہ 144 دفعہ 144 درست ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کی حوالے سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فریڈم آف موومنٹ اور فریڈم آف اسمبلی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. اسی طرح فریڈم آف ایسوسیشن، کوئی ایسوسیشن کا مطلب ہے کہ لوگ اگر کسی
یونین سازی آپ اس پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے میں خاص طور پر بات کروں گا، جو یونین بنانا اس سے نہیں روکا جا سکتا. لوگ اگر کوئی ایسوسیشن بنانا چاہیں، کچھ لوگ مل کے اگر کوئی آرگنائزیشن بنانا چاہیں تو اس سے ان کو نہیں روکا جا سکتا. ہاں مگر قانونی طریقہ کار کے مطابق روکا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں روکا جا سکتا. گورنمنٹ نہیں روک سکتی، پالیسی بنائی جا سکتی ہے، اس کو آپ ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ فلاں فلاں ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں گے تو آپ ایک، یعنی اگر کوئی نئی سیاسی پارٹی وجود میں آنا چاہے تو باقی پارٹیاں مل جل کے یہ کہیں نہیں جی اور پارٹی آ ہی نہیں سکتی، کوئی نئی سیاسی پارٹی بن ہی نہیں سکتی. ہمارے پاس اس کی ایگزامپلز ہیں کہ نئی سیاسی پارٹیاں ٹائم اینڈ اگین وجود میں آتی جا رہی ہیں، آئیں گی، آتی رہیں گی، اور ایسی پارٹیوں کو بننے سے نہیں روکا جا سکتا. کسی قسم کی پارٹی کو، سیاسی پارٹی کو بننے سے نہیں روکا جا سکتا فریڈم آف ایسوسیشن کے فنڈامنٹل رائٹ کے تحت. اسی طرح فریڈم آف ٹریڈ کے حوالے سے بات کریں گے. فریڈم آف ٹریڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کاروبار کرنے سے نہیں روکا جا سکتا. تو سر جی پھر ہم شراب کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آئین نے ہی کچھ چیزوں پہ پابندی لگا رکھی ہے کہ آپ آئین کے تحت شراب کا کاروبار نہیں. تو سر ہیروئن کا تو کر سکتے ہیں، ہیروئن کا تو لفظ نہیں لکھا ہوا آئین میں. تو ایک تو یہ کہ آپ پڑھیں، اگر آپ انٹرسٹ ہے کسی بھی کاروبار میں تو آپ پڑھیں کہ آئین کے تحت کن کن قوانین پہ پابندی ہے. کیا نارکوٹکس سے متعلق پابندی ہے، یا لفظ الفاظ لکھے ہیں شراب نہیں بنا سکتے، یا کون سا ٹریڈ میں نہیں جا سکتے. لیکن فریڈم آف ٹریڈ ہے، آپ تمام قانونی کاروبار کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ جی آپ سے اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ اس علاقے میں بہت سارے پراپرٹی ڈیلر ہیں. نہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا. یا آپ پولٹری فارم نہ بنائیں، یہاں بڑے سارے پولٹری فارم ہیں، یا اور لوگ پولٹری فارم بنا سکتے ہیں، آپ نہیں بنا سکتے. یا اور لوگ جو ہیں وہ کیٹل فارم بنا سکتے ہیں، اسٹڈ فارم بنا سکتے ہیں، گندم اپنے علاقے میں بو سکتے ہیں، کنوؤں کے باغ لگا سکتے ہیں، آپ نہیں لگا سکتے. سارے کے سارے قانونی کاروبار جو ہیں ان کو تحفظ حاصل ہے بائی فنڈامنٹل رائٹ. آپ کاروبار کسی قسم کا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی پروفیشن میں جانا چاہیں، وکیل بننا چاہیں، یا ڈاکٹر بننا چاہیں، یا انجینئر بننا چاہیں، یا ایک استاد بننا چاہیں، تو آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، آپ کو نہیں روکا جا سکتا. آپ کسی پروفیشن میں جانا چاہیں یا نائی بننا چاہیں، جو بھی بننا چاہیں، آپ کو پروفیشن میں جانے سے نہیں روکا جا سکتا. آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے، فنڈامنٹل رائٹس. فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے، اپنی تحریر سے، اپنے جسچر سے آپ سپیچ کر سکتے ہیں، آپ تقریر کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں چند پابندیاں، جیسے کہ ہر طرح کی تقریر. اسی لیے دیکھیں جو میں ایک چھوٹی سی سیاسی طور پہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا اے یا بی، لیکن اگر کوئی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعت کے مخالفت میں تقریر کرے تو اس کو جیل میں نہیں ڈال دیا جاتا. فریڈم آف سپیچ ہے، آپ اپنا بیان، اپنی تقریر کر سکتے ہیں. اور جو رائٹ آف انفارمیشن، آپ کو معلومات کے حصول پہ نہیں روکا جا سکتا. لہٰذا اخباروں میں آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، اس پہ آپ کو جرنلسٹ کو خاص طور پہ پتا ہے کہ انہیں فریڈم آف انفارمیشن کے حوالے سے وہ جب چاہتے ہیں تو ان کو انفارمیشن کا حصول ہو جاتا ہے، سوائے ایسی معلومات کے جو کہ ریاست پاکستان
کو کسی قسم کی کوئی گزند پہنچائے، کوئی تکلیف دے کوئی ریاست کو، کہ حق میں نہ ہو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن کا لیک آؤٹ ہونا، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ رائٹ آف انفارمیشن کے تحت آپ کو انفارمیشن کا حصول ممکن ہے۔ اسی طرح جناب اگر ہم آگے چلتے ہیں تو پتہ لگے گا کہ فریڈم آف پروفیس ریلیجن، یعنی آپ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق جو فریڈم اپنی ادائیگی کر سکتے ہیں اپنے مذہبی عقائد کے مطابق، لہذا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، یعنی وہ چاہے عیسائی ہوں یا ہندو ہوں یا قادیانی ہوں یا جو بات کریں گے اگر ہم جو آگ کی پرستش کرنے والے، مجھے ان کا ایگزیکٹ نام ذہن میں نہیں آ رہا، معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے، مجھے ان کا نام زرتش میرے خیال ہے انہیں کہتے ہیں، زرتش ہوں، مسلمان ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کو فریڈم ہے اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے، اور وہ اپنے مذہبی انسٹیٹیوشنز کو مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ سکھ اپنے جو سکھ سے مراد سکھ ہی نہیں ہے، تمام جو مذہبی ہیں وہ اپنے مذہبی انسٹیٹیوٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی سے متعلق ادائیگی کر سکتے ہیں، اپنی مذہبی ادائیگیاں کر سکتے ہیں اور اپنے انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں اور انہیں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی ایک مذہب پہ جو ٹیکس ہے وہ، کیونکہ آپ مسلمان ہیں لہٰذا آپ ڈبل ٹیکس دیں، کیونکہ آپ سکھ ہیں ڈبل ٹیکس دیں، کیونکہ آپ ہندو ہیں آپ پہ ٹیکس، مذہب پہ ٹیکس نہیں ہے، مذہب کے حوالے سے ٹیکس نہیں ہے، مذہب کے حوالے سے کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ تمام مذہبوں کو مذہبی آزادی ہے کہ ان کے اوپر ایڈیشنل ٹیکس نہیں لگے گا، اس کے پیروکاروں پہ ایڈیشنل ٹیکس نہیں لگے گا اور نہیں لگتا، اور ان پہ الگ سے ٹیکس نہیں لگتا، گورنمنٹ ریونیوز اکٹھا کرنے کے لیے الگ سے ٹیکس نہیں لگتا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، سیف گارڈ ہے آپ کو اگینسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ان ریسپیکٹ آف ریلیجن، انسٹیٹیوٹ بنائے جا سکتے ہیں، ادارے بنائے جا سکتے ہیں، مذہبی بنیاد پہ ادارے بنائے جا سکتے ہیں، اس کو پروٹیکشن حاصل ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے تحت آپ اپنے انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں۔ بہت لمبی بحث ہے کہ آج تک پاکستان نے، ظاہر ہے 47 آنورڈز خاص طور پہ اور اس سے پہلے بھی کبھی پاکستان نے ایسا نہیں دیکھا کہ کیونکہ آپ ایک عیسائی ہیں لہٰذا آپ کانوینٹ مزید نہیں بنا سکتے وغیرہ، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ اپنے اسکولنگ سسٹم بنا سکتے ہیں، ریلیجن بیسڈ بھی بنانا چاہیں، کانوینٹ ایسا نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے ریلیجن انسٹیٹیوٹس بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں۔ مذہبی آزادی ہر مذہب کو مکمل طور پہ حاصل ہے۔ آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کو مکمل طور پہ سیف گارڈ ہے، اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے، کیونکہ بعض ریاستوں میں ایسے قوانین تھے جب ختم ہو گئے ہیں، ایسے قوانین تھے کہ جو کوئی شخص اپنی پراپرٹی نہیں، پرسنل پراپرٹی نہیں رکھ سکتا، وہاں اپنی کچھ پراپرٹی بنا سکتا ہے لیکن الٹیمیٹلی اس تمام پراپرٹی کا جو اونرشپ ہے وہ ریاست کے پاس تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، پاکستان میں تو کبھی ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں لوگ پراپرٹی رکھ سکتے ہیں، پراپرٹی بیچ سکتے ہیں، وہ ان کے اپنے نام پہ، اور اس کے بعد ان کے
جس کو بیچنا چاہیں بیچ دیں، اور اگر خود بغیر بیچے چلے جائیں تو جس بھی مذہب سے تعلق ہوگا، اور اگر مسلمانوں کے حوالے سے اگر ہم خاص طور پہ، کیونکہ میجورٹی میں کہ اسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، یا تو ان کے مذہب کے حوالے سے، اور مسلمان ہونے کے ناطے قرآن اور سنت میں جو طریقہ کار متعین کیا گیا ہے اس کے مطابق پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن ہوگی، پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ ریاست خود کسی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کر سکتی ہے، لہذا اگر گورنمنٹ نے بھی کوئی پراپرٹی حاصل کرنی ہو تو اس پراپرٹی کو ایکوائر کیا جاتا ہے، اس پراپرٹی کا حصول کیا جاتا ہے، اس پراپرٹی کے اگینسٹ ادائیگی کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرتے کہ جی یہ ہم نے خاردار تار کھینچ دیے اور اب یہاں یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف کے پی کے یا گورنمنٹ آف بلوچستان یا گورنمنٹ آف سندھ کی یہ پراپرٹی ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے یہاں تاریں کھینچ دی ہیں۔ نہیں، اگر کوئی آپ کو زمین چاہیے تو اس کے لیے بھی پبلک ایڈمنسٹریٹو صاحبان، اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی زمین کبھی چاہیے ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس علاقے میں اس علاقے کے لوگوں کی کو باقاعدہ ادائیگی کرنی ہوگی، تبھی آپ کوئی زمین حاصل کر سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ بنانا ہے نیا، تو فرض کریں گورنمنٹ نے نیا ایئرپورٹ بنانا ہے تو ایئرپورٹ کے لیے ایسا نہیں کری کیونکہ گورنمنٹ لوگوں کی ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، لہٰذا ہم ایک جگہ پہ ہم نے خاردار تاریں کھینچ دی اور یہاں پہ ہم آئندہ ایئرپورٹ بنائیں گے اور یہ جگہ اب ہماری یعنی گورنمنٹ کی ہو گئی، یعنی اب گورنمنٹ کے تھرو ریاست کی ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ گورنمنٹ اور ریاست دو مختلف چیزیں۔ ریاست کیا ہے؟ ریاست پاکستان جو کہ ہمیشہ کا رہنے والا ادارہ ہے، اور گورنمنٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ ایک سیاسی نظام ہے جو کہ گورنمنٹ کبھی پارٹی اے کی ہوتی ہے، پھر پارٹی بی کی ہوتی ہے، پھر پارٹی سی، پھر پارٹی اے، پھر پارٹی سی، مختلف طور پہ گورنمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ جی کیونکہ یہ گورنمنٹ ریاست پاکستان کا ایک انسٹیٹیوٹ، ایک ڈیم بنانا ہے، ایک روڈ نکالنی ہے کسی علاقے سے، ایک ایئرپورٹ بنانا ہے، یا اسی طرح کا کوئی اور پروجیکٹ ہے جس کے تحت آپ کہیں جی اب یہ زمین جو ہے وہ ہماری ہو گئی ہے، نہیں، وہ زمین آپ کی نہیں ہوگی بلکہ آپ کو اس سے متعلق ادائیگیاں کرنی ہوگی۔ یہ ایک میں نے آپ کہا تھا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس میں ذرا سا اور آگے چلتا ہوں۔ جو سب رجسٹرار یعنی تحصیلدار کے باہر کے آفس کے باہر سارے پاکستان میں ہی ایک چارٹ لگا ہوتا ہے، عام طور پہ بلیک بورڈ، جو اسکولوں میں نہیں ہوتے بلیک بورڈ، اس طرح کا بلیک بورڈ لگا ہوتا ہے۔ اس بلیک بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے ہر علاقے کا نام اور اس سے متعلق اس پہ اس کی ایک قیمت لکھی ہوتی ہے کہ پر کنال، فرض کرتے ہیں کہ میں راولپنڈی کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں راولپنڈی میں راجہ بازار کے جو جگہ ہے، کوئی ایک مرلے کی قیمت، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ راجہ بازار میں ایک مرلے کی قیمت جو ہے وہ 20 لاکھ روپے سے 20 لاکھ روپے ہے۔ لہذا جبکہ آن گراؤنڈ جو دکان کی قیمتیں ہیں وہ شاید کروڑوں کے حساب سے چل رہی ہیں، تو 20 لاکھ روپے کے بیس پہ آپ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتے ہیں، یعنی کم سے کم قیمت بتاتے ہیں، یعنی وہ لکھا یہ ہوتا ہے کہ اس سے کم قیمت میں کوئی سودا نہیں ہو سکتا، یعنی 20 لاکھ روپے راجہ بازار کے ایک مرلے کی قیمت ہوگی اور اس سے کم پہ سودا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو گورنمنٹ کو آپ نے ٹیکس پے کرنے ہیں وہ اس 20 لاکھ پے کے اگینسٹ کتنے پرسنٹ کا آپ سٹیمپ پیپر لے رہے ہیں، کتنی تحصیل فی وغیرہ وغیرہ، کتنی فیس پے کر رہے ہیں، وہ 20 لاکھ کے اوپر کیلکولیٹ ہوگی کہ اتنے روپے کے حساب سے آپ نے فیس پے کرنی ہے۔
اب جب گورنمنٹ نے فرض کریں ایکوائر کرنا ہو تو گورنمنٹ نے اپنی ایک بیس لائن بنا رکھی ہے جو کہ 20 لاکھ ہے، تو وہ ایکوائر کرے گی. ہو سکتا ہے سودے کروڑوں روپے کے ہوتے ہوں، 20 لاکھ کے 20 کروڑ کی ایک دکان بکتی ہو، لیکن گورنمنٹ نے جس ویلیو پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے اسی ویلیو کے حساب سے وہ اس کو ایکوائر کرے گی. دو فرق ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پرچیز کرنا. اگر آپ کی کوئی چیز ہے اور میں پرچیز کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو پرچیز کروں گا، آپ کی کہی ہوئی قیمت پہ میں اس کو پرچیز کر رہا ہوں گا. اور اگر میں گورنمنٹ ہوں اور میں نے وہ جگہ حاصل کرنی ہے تو میں اس کو ایکوائر کروں گا. اس کے لیے قیمت کا تعین جو ہے وہ جس چارٹ کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، جس بلیک بورڈ کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، جس پہ قیمتیں لکھی ہیں اس کے حساب سے آپ کو ادائیگی کروں گا، اس حساب سے زمین آپ سے خریدوں گا. پبلک ایڈمنسٹریٹو صاحبان، ایڈمنسٹریٹو لا سمجھ لیجئے. جو پراپرٹی ہے یو کین ہیو پراپرٹی. ہم نے یہاں سے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بات شروع کی تھی کہ آپ پراپرٹی کو لے سکتے ہیں، پراپرٹی اپنے نام پہ رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے وارثان میں جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ کسی انڈیویجول کے فوت ہونے کے بعد یہ پراپرٹی ساری کی ساری سرکار کے پاس، نہیں، پراپرٹی آپ رکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. تھک تو نہیں گئے ہیں؟ اگر تھک گئے ہیں تو مجھے یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں، اور سٹاپ کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں جاری کر دیجیے گا اور پھر ہم دوبارہ پڑھنا شروع کریں گے. میں تو پڑھائی جاری رکھے ہوئے ہوں. آپ کو بہرحال اس حوالے سے ایک چھوٹی سی ایڈوائس ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جو مٹیریل ایک دفعہ میں اگر آپ کو یہ میرا لیکچر سمجھ نہ آئے تو اس سے متعلق ویب سائٹ پہ اور اس کے علاوہ بھی یہ مٹیریلز اویلیبل ہیں، اس کے علاوہ بھی اویلیبل ہیں. ضرور ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، اور دیکھنے کے بعد پڑھنے بیٹھیں تو امید ہے کہ آپ کو ضرور سمجھ آ رہا ہوگا. دوبارہ پڑھ لیجئے گا یہ لیکچر، آپ کو پھر بھی سمجھ آ رہا ہوگا. لیکن ایڈوائس یہی ہے کہ اس سے متعلق کچھ مٹیریل پڑھ لیں، تب آپ کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آئے گا. مثال کے طور پہ جس وقت ہم فنڈامنٹل رائٹس پڑھ رہے ہیں، یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہ بھی نیٹ پہ اویلیبل ہیں، ان کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں. صرف فنڈامنٹل رائٹس لکھیں، پاکستان لکھیں، وہ رائٹس آ جائیں گے. ان رائٹس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، ان کی ڈیٹیل ایک دفعہ پڑھ لیں. یہاں تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا ظاہر ہے سلائڈ سے اتنا تفصیل کے ساتھ آپ کو نہیں ادروائز نہیں پڑھایا جا سکتا. یہ لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا، تھوڑا سا پڑھ لیجیے گا. خیر، فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہی ابھی ہم لوگوں نے پراپرٹی کا کیا تھا کہ پراپرٹی رکھ سکتے ہیں، اور پراپرٹی رائٹس یعنی پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی قرآن و سنت کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کیسے تقسیم ہوگی، پراپرٹی رائٹس آگے کیسے ٹرانسفر ہوں گے، یا پراپرٹی کسی کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے، اس کو بھی لیگلی، اس کو بھی آئینی طور پہ، اس کو بھی قانونی طور پہ پروٹیکشن حاصل ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں، تمام عوام برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اعلی خاندان کا یا کوئی لوور سائڈ کے خاندان کا انسان ہے. تمام انسان برابر ہیں. میں آپ کو صرف ریمائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں، اپنے ملک کے پڑوس میں دیکھیے گا کہ تمام انسان برابر ہیں. پاکستان میں تمام انسان برابر ہیں، اور یہ تحفظ ہمیں آئین دیتا ہے. ہم تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی اچھے یا برے، اعلیٰ یا گھٹیا تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس صرف ایگزامپل سمجھنے کے لیے، اعلیٰ یا ادنا خاندان سے تعلق رکھتا ہو، تمام انسان پاکستان میں برابر ہیں. ہر شخص کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے. تعلیم لازمی، اور تعلیم ہر شخص کو حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے. اور تعلیم حاصل کرے سے مراد یہ کہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس قسم کی دینی، دنیاوی، دینی میں بھی میوزک سے متعلق تعلیم لینا چاہتا ہے، یا وہ جو فنون لطیفہ، میوزک تو خیر اسی میں آ جاتا ہے، اس سے متعلق کچھ سیکھنا چاہتا ہے، فقہ پڑھنا چاہتا ہے. ہر شخص کو اختیار ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بھئی کیونکہ آپ ایک مسلمان ہیں لہٰذا آپ میوزک کی تعلیم نہیں لے سکتے، لہٰذا
آپ وہ جو کلچر کہتے ہیں نا، وہ جو مجسمہ سازی، وہ آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ مسلمان ہیں وغیرہ. نہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ جس قسم کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں اس قسم کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. دیٹ از اے رائٹ آف ایجوکیشن. آپ کو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں. ویسے میری ذاتی خیال میں یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، یہ اس سے کہیں بڑھ کے یعنی یہ آپ کا فرض ہے کہ تعلیم حاصل کریں. ضرور پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں، جس وقت تک پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں. اور ویسے بھی پڑھنے کے لیے کوئی عمر کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ فلاں عمر کے بعد آپ مزید آگے نہیں پڑھ سکتے. جس بھی عمر میں ہے پڑھیں. کتاب سے دوستی ہمیشہ فائدہ مند رہتی ہے. بطور وکیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں تو پڑھنا پڑتا ہے یار، اور بہت پڑھنا پڑتا ہے، بہت پڑھنا پڑتا ہے. اور پہلے ذرا سا کبھی کبھار ہوتا تھا کہ تکلیف ہوتی تھی، یار ایک ختم ہوا اب دوسرا لا ڈائجسٹ آ گیا، اب اس کو پڑھنا شروع کریں، پھر ایک اور آ گیا اس کو اب تو مزہ آتا ہے کہ اور صرف میں آپ کو اپنے لیگل ڈائجسٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، ہر طرح کی بک پڑھنے میں مزہ آتا ہے. لہٰذا اگر آپ کبھی جائیں کسی وکیل کے آفس میں تو آپ دیکھیں کہ وہاں بہت ساری بکس رکھی ہوئی ہیں، اور تقریباً ساری جو موجود ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں نے وکلاء نے پڑھی ہوتی ہیں. یہی ریکمینڈڈ ہے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے. پرسنل مین تمام وکیلوں کے ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں کہ کتاب سے دوستی ہمیشہ فائدہ مند رہتی ہے. ضرور پڑھیں. یہ آپ کا آئین تو آپ کو کہتا ہے کہ رائٹ آف ایجوکیشن، لیکن سجسٹڈ یہ ہے کہ اٹس یور ناٹ اونلی یور رائٹ، دیٹ از یور ڈیوٹی کہ آپ پڑھیں اور پڑھیں. ہر طرح کا جس بھی سبجیکٹ پہ آپ کا انٹرسٹ ہے اس پہ ہی، لیکن پڑھیں. بہت ساری بکس پڑھ سکتے ہیں، پڑھا کریں، بہت مزے کی چیز ہوتی ہے. ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے کہ بھیا مسٹر اے اور مسٹر بی آپ تو جا سکتے ہیں اس پبلک پلیس میں. سینما پہ جانا پبلک پلیس کے حوالے سے، یا لائبریری میں جانا، یا پارک میں جانا، یا سیر کرنے گئے ہیں تو جناب لاہور فرض کریں سیر کرنے گئے ہیں تو جو لاہور فورٹ ہے ادھر جانا، یا کسی بھی جگہ پہ جانا، اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ جناب فلاں جائیں، آپ نہیں جا سکتے. پبلک پلیس ہے، ایکسس ٹو ایوری ون، جو کوئی چاہے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، ایڈمنسٹریٹو لا کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے. پبلک پلیس سے جانے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے. اٹ از پروٹیکٹڈ بائی دی فنڈامنٹل رائٹس. سروس سے متعلق، نوکری کرنے سے متعلق کوئی آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، وہی آپ وکیل، ڈاکٹر، انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ نہیں جی آپ نہیں بن سکتے کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ خاندان ایکس سے ہے. ایکس میں سارے ہی خاندان، اب میں ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا تعلق کیونکہ خاندان ایکس سے ہے تو لہٰذا آپ فلاں سروس میں نہیں جا سکتے، آپ پائلٹ نہیں بن سکتے کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ خاندان ایکس سے ہے تو آپ پائلٹ نہیں بن سکتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ دیر از نو ڈسکریمنیشن، آپ کسی بھی سروس میں جا سکتے ہیں. لیکن سر میں تو ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تو مجھے تو ڈاکٹر نہیں بننے دیا. تو نمبر لانے تھے نا یار، میرٹ پہ آنا تھا نا. میرٹ پہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرٹ پہ نہ آنے کا کہ آپ کو تعلیم، ہاں آپ دوبارہ ایف ایس سی کر لیں اور اچھے نمبر لے کے آ جائیں اور ڈاکٹر بن جائیں. ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بننے سے روکا جائے گا.
سمپل انف، بہت آسان سی بات ہے. یہ ایک حکومت کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ پرزرو کرے اسکرپٹس کو، لینگویجز کو، کلچر کو کا تحفظ پرووائڈ کرنا، اس کو محفوظ بنانا، اس کو پرزرو کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ کل پشتو یا پنجابی یا سندھی یا بلوچی راہوی بولنے والے لوگ نہ رہیں. لہذا ان کو تحفظ فراہم کیا جائے کہ جو بھی افراد ہوں وہ یہ ان کا آئینی حق ہے کہ وہ ان کے کلچر کو، ان کی لینگویج کو تحفظ ہے، اس کو تحفظ مہیا کیا جائے، اس کو ایبسلیوٹ نہ ہونے دیں، اس کو ختم نہ ہونے دیں. اس حوالے سے میں آپ کو یوں ضرور بتاؤں گا کہ کوئی ایک خاص پہلے ایک جو لوک ورثہ، آپ نے شاید نام سنا ہو، اسلام آباد میں ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے جس میں تمام لوک فنکار جو ہیں ان کی جو ان کے گائے ہوئے گانے، ان کے گائے ہوئے ان کے بنائے ہوئے آرٹ کی چیزیں، اس کو پرزرو کیا گیا ہے. اور بھی انسٹیٹیوٹس ہیں اس طرح کے. اینڈ دس از اٹ. تھینک یو ویری مچ. امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. اگلا ٹاپک جو ہے جناب ہمارا، وہ ہم اگلے جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے فیکٹرز جو رسپانسبل ہیں فار دی ڈیولپمنٹ آف ایڈمنسٹریٹو لا. ایڈمنسٹریٹو لا میں کون کون سے فیکٹرز ہوں گے، ہم اس پہ بات کریں گے. ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ ایڈمنسٹریٹو لا کی گروتھ کے کیا وجوہات ہیں. ہم اس پہ بات کریں گے کہ ایڈمنسٹریٹو لا کیوں کر پسند کیا جاتا ہے تمام دنیا میں، اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایڈمنسٹریٹو لا کی پروموشن کیوں کر ہو رہی ہے، لوگ اس کو کیوں کر پسند کر رہے ہیں. ہم اس پہ بات کریں گے کہ ایڈمنسٹریٹو لا کے ڈیولپمنٹ کے وجوہات کیا ہیں. بریک کے بعد، یعنی جب ہم اگلی دفعہ بیٹھیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی.